अस्सलाम वालेकुम लिस्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवेल ईद और पिया की दीद बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड फेवरेट राइटर ऑफ ऑल द लिसनर्स एंड रीडर्स, अना इलियास। जो नॉवल पढ़ता है, मतलब जिसको नॉवल पढ़ना रिसेंट टाइम पर भी पसंद है और जो पुराने रीडर्स हैं ना वो भी, उन सब के लिए अना इलियास एक बेहतरीन राइटर हैं, क्योंकि उनका राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा है ना, इतना खूबसूरत है कि वो सिंपल सी कहानियों को भी इतने खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं कि बस मुझे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अना इलियास का कोई नॉवल शायद मैंने यूट्यूब पर तो अपलोड नहीं किया, बट हाँ पढ़े बहुत सारे हैं, और ये नॉवल तो मेरा उनका पर्सनली फेवरेट है। बहुत ही प्यारी कहानी है। मतलब ये स्टोरी है, अगर आपने सिंड्रेला की स्टोरी सुनी होगी, वैसे क्या सुनी होगी तो सभी सुनते हैं, तो जैसा सिंड्रेला की स्टोरी में होता है ना, तो ये वैसी है, बट ये पाकिस्तानी सिंड्रेला की स्टोरी है। मतलब ये कि जो नॉर्मली पाकिस्तानी फैमिलीज़ में होता है ना, जैसे जुल्म और तशद्दुद उसके साथ हुआ था, सेम ऐसा ही जो यहाँ पर हमारी हीरोइन है उसके साथ होने वाला है या हो रहा है बचपन से। और हीरोइन है भी वैसी प्यारी सी, क्यूट सी, तब्बू सी। बट हाँ एक फ़र्क है, सिंड्रेला की स्टोरी में सिंड्रेला को शहज़ादे का इंतज़ार होता है, बट यहाँ पर हीरोइन को किसी शहज़ादे का इंतज़ार नहीं है। वो बहुत हकीकत पसंद लड़की है, बट क्योंकि अल्लाह ताला उसको उसके सब्र का इनाम देता है, तो क्या कहते हैं उसको, हाँ सब्र का फल। हाँ, तो उसी के सब्र के फल के रूप में होने वाली है हीरो की एंट्री हीरोइन की लाइफ में। अब हीरो है जज़ा और हीरोइन है हीफ़ा। नाम भी थोड़े डिफरेंट है ना, और स्टोरी भी अच्छी है। तो अब किस तरीके से जज़ा हीफ़ा की लाइफ को पहले तो एग्जामिन करेगा, मतलब उसे ना पहले बहुत हैरत होने वाली है हीफ़ा से मिलकर, वो भी बहुत अच्छा प्लॉट है, आपको सुनकर पता चलेगा। और फिर बाद में उसकी लाइफ को किस तरीके से चेंज करता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और हीरो का कैरेक्टर भी ना बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा हीरो है। अना इलियास की नॉवल की ना यही बात बहुत अच्छी होती है कि उनके जो हीरोज़ होते हैं ना, वो सेम फरहत इश्तियाक के नॉवेल्स की तरह होते हैं। जैसे वो होते हैं ना डिसेंट से, पढ़े लिखे और बहुत ही मैच्योर और अच्छे। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा रूड होंगे या बहुत एग्रेसिव होंगे, नहीं, बहुत काम, बहुत अच्छे हीरो होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये नॉवल भी और ये सारे कैरेक्टर्स भी। और जो कहानी है ना, मतलब ये जो बताया गया है कि लोग किस तरीके से जो कमज़ोर होता है उसके साथ बुरी तरीके से पेश आते हैं, कैसे लोग मजलूम को ही दबाते हैं। तो ना सिर्फ ये एक लव स्टोरी है, बल्कि एक बहुत अच्छी मॉरल स्टोरी भी है। अगर आप इस नॉवल को कंप्लीट सुनेंगे, जो कि आपको सुनना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे, क्योंकि स्टोरी वर्थ इट है, टाइम वर्थ इट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है नॉवल। आई नो कि ईद नहीं है और ईद बेस्ड भी नॉवल बनता नहीं है, बट यार ये स्टोरी इतनी अच्छी थी ना, तो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया। मतलब कौन ईद का इंतज़ार करे, अभी ईद में बहुत टाइम है, तो आप ईद से पहले ईद को एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉवल अच्छा लगेगा, जो कि ये लाइन में इतनी बार बोल चुकी हूँ, तो यार कर लो यकीन, अच्छा लगेगा, मैं कह रही हूँ। तो चलिए फिर, और हाँ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, ठीक है, कि आपको नॉवल कैसा लगा। तो चलिए फिर, इतनी सारी बातों के बाद करते हैं शुरू हमारा नॉवल ईद और पिया की दीद बाय अना इलियास, एपिसोड नंबर 1। उठ भी जाओ, कब से नहूसत फैला रखी है। एक तो शक्ल भी मनहूस और फिर हरकतें उससे भी ज्यादा मनहूस। रुबा की चिंगारती आवाज पर वो हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ है? नींद का खुमार अब भी आंखों में छलक रहा था। आवाज बहाल करने की नाकाम कोशिश की गई। हुआ नहीं तो हो जाएगा। दादी का पसंदीदा नवासा कुछ ही देर में आने वाला है, और तुम बजाय किचन में जाने के यहाँ आराम फरमा रही हो। दफा हो जाओ। अम्मी और चची कब से तुम्हें ढूंढ रही हैं, और तुम महवे इस्तराहत हो। अपने शोल्डर कट बालों को एक अदा से झटकते वो ड्रेसिंग से क्यूटिक्स निकाल कर बेड के सामने रखे सोफे पर बैठते अपने नाखूनों को रंगने में मसरूफ थी। हीफा ने आंखों को 2-3 बार जोर से बंद करके फिर खोला था, ताकि नींद को अच्छी तरह से भगा सके। घड़ी पर वक्त देखा तो शाम के 4:30 बज रहे थे। चादर खुद पर से एक जानिब करते टांगे बेड से नीचे लटकाई। साइड टेबल पर रखा नजर का चश्मा उठाकर आंखों पर लगाया। दुपट्टा दुरुस्त करती एक हसरत भरी नजर रुबा पर डालती कमरे से बाहर निकल गई। अभी बड़ी और छोटी मुमानी के सामने भी 1 घंटा किचन से गायब रहने पर जवाब तलबी होनी थी। अपनी किस्मत पर एक बार फिर से शाकी होती, वो किचन की जानिब चल पड़ी थी। आ गई महारानी। जैसे ही वो किचन में दाखिल हुई, मसरत मुमानी की तंजिया आवाज उसकी समातों से टकराई। कब से हम तैयारी कर रहे हैं, कहाँ मरी हुई थी तुम? शबाना मुमानी ने भी आंखें दिखाई थी। वो कोई जवाब दिए बिना चुपचाप उनके हाथ से कवकीर लेकर चूल्हे के सामने खड़ी होकर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। कौरमा, बिरयानी, पसंदे और चापे वो बना कर गई थी। सिर्फ सलाद, रायता और कबाब तलने बाकी थे। सुबह से वो एक टांग पर खड़ी मुलाजमों के साथ काम करवा रही थी। उस वक्त किसी ने आकर किचन में नहीं झांका था।
وہ کچھ دیر کے لیے سستانے کیا گئی کہ سب نمبر بنانے اور اسے ذلیل کرنے کے لیے کچن میں آ موجود ہوئی۔ نخوت سے اسے کام کرتا دیکھ کر وہ دونوں بھی کچن سے یہ جا وہ جا۔ حیفا نے ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کی۔ آج کچھ نیا تو نہیں ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ بچپن سے ہی وہ اپنے ساتھ یہی سب دیکھتی آئی تھی، مگر پھر بھی ہر بار زخم تازہ محسوس ہوتے تھے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ فقط اتنا کہ اس کی ماں ربیہ نے پورے خاندان سے لڑائی مول لے کر اپنی حیثیت سے کم شخص سے شادی کی تھی۔ کم آئیگی کے باوجود وہ خوش تھی، مگر پہلی ہی اولاد کی پیدائش پر اس کی موت نے اس سے سب کو متنفر کر دیا۔ صفورہ بیگم کے لیے پہلے تو بیٹی کی شادی ہی کسی شوق سے کم نہ تھی کہ اس کی جوان موت نے انہیں ادموا کر دیا۔ یہی حال دونوں بھائیوں اور بہن کا تھا۔ اشفاق اور شفیق دونوں بھائیوں نے بھی بہن کی خوب مخالفت کی تھی، سمیت ان کی بیگمات کے۔ صرف ایک بڑی بہن مائرہ نے بہن کی حمایت کی تھی، مگر اس کی موت پر وہ بھی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ مائرہ اپنے شوہر اور 3 بیٹوں سمیت ملک سے باہر ہوتی تھی۔ بہن کی موت پر پاکستان آئی تھی اور اس کے بعد سے دوبارہ کبھی چکر ہی نہ لگایا تھا۔ صفورہ نے بیٹی کی آخری نشانی حیفا کو بجائے سینے سے لگانے کے ہمیشہ دھتکارا تھا۔ اس دھتکارنے کا آغاز اس کے سگے باپ اور اس کے گھر والوں نے کیا تھا، جب انہوں نے 2 دن کی حیفا کو ماں کی موت کے بعد رکھنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ منحوس ہے، نہ صرف ماں کو کھا گئی بلکہ باپ کی خوشیوں پر بھی پٹا لگا دیا ہے۔ صفورہ مجبوری میں اسے ساتھ لے تو آئی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی اولاد نہیں بلکہ داماد شہریار کی اولاد تصور کیا، اور یہی سوچا کہ جیسا باپ اور ددیال ہے بے دید اور بے حس، بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی۔ صفورہ کی دیکھا دیکھی ان کی بہو اور بڑے بیٹے نے بھی اسے کچھ نہ سمجھا، سوائے شفیق کے۔ باقی کوئی حیفا کی حیثیت کو نہیں مانتے تھے۔ شفیق کو اس میں ہمیشہ اپنی بہن دکھائی دیتی۔ شفیق اور ربیہ میں شروع سے بہت پیار تھا، اور وہی پیار انہیں حیفا کے ساتھ بھی تھا۔ انہی کی مہربانیوں کے باعث حیفا کو گھر میں ملازموں سے کچھ بہتر سہولیات میسر تھی۔ اس کا خرچہ پانی بھی وہی چلاتے تھے، اس کی پڑھائی بھی انہی کی بدولت ممکن ہوئی تھی، جبکہ اشفاق اور مسرت سمیت ان کے 2 بچے ربا اور راحیل بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حیفا کو اپنی ملازمہ سمجھتے تھے۔ اسی کی طرح شبانہ اور ان کے 3 بچے تھے۔ فوزان اور سعدان اسے جوتے کی نوک پر رکھتے، سوائے ایشل کے۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح حیفا سے بہت پیار کرتی تھی۔ سوائے بوا، دلشاد، ایشل اور شفیق کے سبھی کا رویہ اس کے ساتھ انسانیت سوز تھا۔ اس سب میں صفورہ بیگم پیش تھی۔ مائرہ نے شفیق سے گھر والوں کا حیفا کے ساتھ کیے جانے والا سلوک سن رکھا تھا، مگر اپنے 3 بیٹوں زجاہ، ابراہیم اور موسیٰ کی وجہ سے وہ پرائی لڑکی کو اپنے پاس بلانے سے لاچار تھی۔ کل کوئی اونچ نیچ ہوتی تو وہ کس کا منہ بند کرتی؟ بس اسی سوچ کے باعث وہ دل مسوس کر رہ گئی، مگر دور بیٹھے بھی وہ اپنی بہن کی اولاد کا درد دل پر محسوس کرتی تھی۔ بہت بار ماں کو سمجھایا، مگر وہ اصولوں کی پکی عورت تھی، اپنے فیصلے سے 1 انچ نہ ہٹتی تھی۔ ارے جلدی کرو، میرا زجا آنے والا ہوگا، تیرے تو ہاتھ ٹوٹے رہتے ہیں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے لاؤنج کی بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ صفورہ بیگم کی ہاہاکار پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ اسی بوکھلاہٹ میں شیشے کا باؤل جو سینٹر ٹیبل سے اٹھایا تھا زمین بوس ہوا۔ آئے ہائے، نحوست کر دی نا ایک اور، خوشی کے موقع پر یہ شیشہ توڑ دیا۔ تو ہے ہی منحوس، کاش اس گھر سے چلتا کرتی تجھے، مگر وہ تیرا ماما، اسے شوق چڑھا تھا بے حسوں کی اولاد کو گلے لگانے کا۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ سمیٹ سب۔ 10 باتیں سنا کر اسے کڑے تیوروں سے دیکھا۔ خود وہ اپنے مخصوص تخت پر بیٹھی حکم صادر کر رہی تھی۔ لڑکے سبھی زجا کو لینے گئے تھے، گھر میں بس عورتیں ہی موجود تھیں۔ اشفاق اور شفیق ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔ اسے تو ویسے بھی ہر موقع پر کچھ نحوست پھیلانے کی عادت ہے۔ لاؤنج میں آتی مسرت نے بھی تبصرہ کرنا ضروری سمجھا، جبکہ وہ خاموشی سے جھاڑو سے بکھرا شیشہ سمیٹنے میں مصروف تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان سب کے منہ لگتی۔ آنسو پیتی خاموشی سے لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ سب چیزیں تیار ہیں؟ صفورہ بیگم نے لاؤنج سے نکلتی حیفا پر ایک آخری کڑی نگاہ ڈال کر مسرت کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں، سب تیار ہے۔ مسرت مزے سے تخت کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ سب کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ ربا سے کہنا کہ اچھے سے تیار ہو جائے۔ میری تو دعا ہے کہ زجا کو ربا پسند آ جائے، میرے بچے آپس میں گہری رشتہ داری جوڑ لیں، اس سے بڑھ کر بھلا مجھے کیا چاہیے؟ صفورہ بیگم نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے دعا کے سے انداز میں ہاتھ اٹھاتے کہا۔ دائیں ہاتھ کی انگلی سے چشمہ درست کر کے
مسرت کی جانب دیکھا۔ میری تو اپنی دعا ہے کہ زجا اور ربا کی شادی ہو جائے، میری بیٹی اپنوں میں ہی رہے گی۔ مسرت نے بھی مسکراتے ہوئے ان کی بات کی تائید کی۔ میں نے تو کتنی بار مائرہ سے بات کی ہے، مگر وہ یہی کہتی ہے کہ اماں میں نے کبھی بچوں پر کسی بات کے لیے زبردستی نہیں کی، اور یہ تو ان کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ زجا کو اگر ربا اچھی لگی تو میں 100 بار رشتہ کرنے کو تیار ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ، ایسے میں اسے کتنی بار کہوں؟ ان کی بات پر مسرت نے بادل نخواستہ سر ہلایا۔ ہاں تو بچوں کو اتنا سر چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب میری ربا سے مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، میں جانتی ہوں میں جہاں کہوں گی وہ وہیں ہاں کر دے گی۔ منہ بناتے انہوں نے ساس کو جواب دیا تھا۔ اسی لمحے گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی۔ میرا بچہ آ گیا، میری چپل کہاں گئی؟ اپنے تخت سے اترتے صفورہ بیگم نے چپل پاؤں میں اڑسی، پاس رکھی چھڑی پکڑ کر تیز تیز قدموں سے لاؤنج کی جانب بڑھی۔ مسرت نے شبانہ کو آواز دی اور خود بھی صفورہ بیگم کے پیچھے باہر کی جانب بڑھی۔ اوف، رات میں کروں گی نا کال تمہیں، اب بند کرو فون، لگتا ہے میرا کزن آ گیا ہے۔ کھڑکی سے پردہ ہٹا کر نیچے جھانکتے وہ تیزی سے بولی تھی۔ یہ کزن کن چکروں میں آ رہا ہے؟ دوسری جانب سے پوچھے جانے والے سوال پر وہ ٹھٹکی۔ ایک منٹ، تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ گہرے صدمے سے بولی۔ شک نہیں کر رہا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ دوسری جانب سے ربا کی تیز آواز پر اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ میری بات دھیان سے سنو، اگر کبھی تم نے مجھ پر شک کیا نا تو وہ ہمارے ریلیشن شپ کا آخری دن ہوگا۔ مجھے شکی مرد بالکل بھی نہیں پسند، سمجھ آئی؟ وہ تنبیہ کرنے لگی۔ آ گئی سمجھ میری جان، جاؤ اب، رات میں ہوگی بات۔ وہ اس کے بگڑتے تیوروں کے پیش نظر بات بدلتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، لو یو۔ مزے سے فون بند کر کے شیشے میں سے نظر آتے اپنے عکس پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب زجا کے گرد بیٹھے اس سے حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ بہت چھوٹا سا تھا وہ جب ایک بار پاکستان آیا تھا، اتنے عرصے بعد ملنے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ریزرو سا تھا۔ ممی اور ڈیڈی آپ سب کو بہت بہت سلام کہہ رہی تھی۔ اس کی شستہ اردو پر سب حیران تھے۔ وعلیکم السلام، سلامت رہے میرے بچے۔ اے بیٹا، تیری اردو تو بڑی اچھی ہے۔ صفورہ بیگم اپنے مخصوص تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں ٹانگیں تخت کے اوپر چوکڑی کی صورت جمائے، گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے، تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی انہی کے قریب تخت پر براجمان تھا۔ ممی اور ڈیڈی نے شروع سے گھر میں اردو ہی بولی ہے، اسی لیے ہم سب کی اردو کافی اچھی ہے۔ اس کی بات پر سب متاثر ہوئے۔ مسرت تو اتنے خوبرو شکل و صورت والے لڑکی کو دیکھتے ہی اوکے کر چکی تھی۔ تصویروں میں بہت بار دیکھا تھا، مگر اب سامنے دیکھ کر انہیں اپنی بیٹی کے لیے یہ لڑکا بہترین لگا تھا۔ اونچا، لمبا، گندمی رنگت، مگر جاذب نظر، بالوں کو جیل سے اچھے سے سیٹ کیے، کلین شیو، نظریں جھکا کر رکھے ہوئے، با ادب سا زجا ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ کہاں مر گئی یہ؟ کب سے میرا بچہ آیا بیٹھا ہے؟ کوئی چائے پانی لے کر آئے گا یا یوں ہی سوکھے منہ بیٹھے رہیں گے؟ یکدم صفورہ بیگم کو یاد آیا تھا، تلخی سے بولی۔ میں دیکھتی ہوں دادی۔ ربا تو کب سے وہاں سے اٹھنے کے لیے بڑ تول رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی نظروں میں زجا کے لیے پسندیدگی دیکھ کر بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ بے شک وہ بہترین لڑکا تھا، مگر ربا کو وہ اپنے لیے بہترین نہیں لگا تھا۔ وہ تو پہلے سے ہی کہیں اور کمیٹڈ تھی، مگر گھر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا۔ جا میری بیٹی، شاباش۔ صفورہ بیگم ربا کے یوں اٹھنے پر کچھ اور ہی سمجھتے خوشی سے بولی۔ بہت کام کرنے والی بچی ہے میری، سارا کچن سنبھال رکھا ہے۔ زجا کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے یہ سب اطلاع کیوں دی جا رہی ہے۔ اس نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ بھنائی ہوئی وہ کچن میں داخل ہوئی، جہاں ایشل اور حیفا سب چیزیں ٹرالی میں تیار کیے کچن سے نکلنے ہی والی تھی۔ لے بھی جاؤ اب یہ سب، کیا دعوت نامہ دینا پڑے گا تمہیں؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں حیفا سے مخاطب ہوئی۔ آ ہی رہے تھے ہم۔ ایشل نے اس کے لہجے پر ناگواری کا اظہار کیا۔ چپ کرو چمچی کہیں کی، ربا نے اسے بری طرح جھڑکا۔ وہ سر جھٹک کر حیفا کے پیچھے کچن سے نکلی۔ ابھی تک اس نے اپنے کزن کو نہیں دیکھا تھا، دیکھا تو حیفا نے بھی نہ تھا، مگر جو سلوک اس کے ساتھ اس گھر میں ہوا تھا اس کے لیے وہ کزن نہیں صرف مہمان تھا۔ دوپٹے کو کندھے پر درست کرتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ زجا نے ایک نگاہ لاؤنج میں آنے والی پر ڈالی۔ معمولی سے لون کے سوٹ میں ملبوس، لمبے بالوں کو چٹیا میں باندھے، آنکھوں پر بڑے بڑے شیشوں والی اینک لگائے، وہ اسے کوئی ملازمہ معلوم ہوئی تھی۔ نقوش بھی معمولی سے تھے، ہاں رنگت ہلکی گندمی تھی، مگر چہرہ صاف تھا۔
اس کے پیچھے ایک اور ماڈرن سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی. ٹائٹس پر فراک پہنے، اسکارف سا گلے میں لپیٹے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے. وہ اسے پہچان گیا تھا. وہ شفیق ماموں کی بیٹی ایشل تھی. السلام علیکم، کیسے ہیں زجا بھائی؟ وہ زجا سے کافی چھوٹی تھی. وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہو لٹل گرل؟ وہ خوش دلی سے اس سے مخاطب ہوا تھا. بالکل ٹھیک، جلدی سے بتائیے کہ میں کون ہوں؟ اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتی وہ اٹھلا کر بولی. بندریا. جواب زجا کی بجائے فوزان کی جانب سے آیا تھا. تم چپ کرو بندر، وہ آنکھیں نکال کر بولی. ایشل ہو آپ؟ آئی ایم رائٹ؟ زجا نے مسکراتے ہوئے کہا. حیفا سب کو چائے اور باقی لوازمات سرو کر رہی تھی. اور یہ کون ہے؟ ایشل نے حیفا کی جانب اشارہ کرتے پوچھا. اس کی بات پر سب کو سانپ سونگ گیا. انہوں نے آج تک جسے گھر کا فرد نہ سمجھا تھا، اس کی تصویر کیوں کسی کو بھجواتے؟ زجا نے بھی الجھ کر ایشل کی جانب دیکھا. بھلا گھر کی ملازمہ کے بارے میں پوچھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ایشل کا خود کی جانب اشارہ کرتا ہاتھ دیکھ کر حیفا جو شبانہ کو چائے پکڑا رہی تھی، اس کا ہاتھ لرزا. وہ سوائے لان تان کے اس گھر میں موضوع گفتگو نہیں بنی تھی. تم اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری ماں نے کب چکر لگانا ہے یہاں پر؟ صفورہ بیگم نے ایشل پر آنکھیں نکال کر بات یکسر بدل دی. زجا ابھی تک الجھن بھری نظروں سے حیفا کو دیکھ رہا تھا. انشاءاللہ عید سے پہلے آ جائیں گی. اس بار ان سب کا ارادہ یہی عید کرنے کا ہے. اپنی الجھن سے نکلتے اس نے نانی کی بات کا جواب دیا تھا. چلو بھائی اب اٹھو، فریش ہو لو اور تھوڑی دیر آرام کر لو. رات میں تمہارے دونوں ماموں آئیں گے تو پھر سب اکٹھے مل بیٹھیں گے. اس کی آنکھوں اور چہرے پر پھیلنے والی تھکاوٹ کو دیکھ کر صفورہ بیگم نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا. جاؤ راحیل بیٹا، بھائی کو اس کا کمرہ دکھا دو. صفورہ بیگم نے سامنے کرسی پر بیٹھے راحیل کو مخاطب کیا تھا. آ جائیے بھائی، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا. جا میرا بیٹا، صفورہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ایشل نے مسکراتے ہوئے کہا. زجا نے مسکراتی نظر سب پر ڈالی اور راحیل کے پیچھے لاؤنج سے باہر نکلا. کھانے کی سب تیاری دیکھ لینا، کہیں وہ منحوس کوئی چیز خراب نہ کر دے. لاؤنج سے نکلتے صفورہ بیگم کے تلخ الفاظ اسے سنائی دیے تھے. اس نے حیرت کی زیادتی سے ایک نظر مڑ کر انہیں دیکھا. آخر کس کے بارے میں وہ اتنی نفرت سے ذکر کر رہی تھی؟ یہ لیں جی، یہ ہے آپ کا کمرہ. ایک لمبی راہداری سے گزرتے آمنے سامنے موجود 4 کمروں میں سے ایک کمرے کی جانب راحیل نے اشارہ کیا تھا. بہت شکریہ. زجا نے ممنون ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام کا استعمال کر لیجیے گا. ایک عدد خادمہ آپ کی خدمت میں آ جائے گی. خوشگوار انداز میں بولتے وہ زجا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آیا. ارے نہیں یار، میں کون سا کہیں کا پرائم منسٹر ہوں؟ وہ خفیف سے انداز میں سر ہلا کر بولا تھا. باہر سے آنے والے لوگ پاکستانیوں کے لیے کسی پرائم منسٹر سے کم نہیں ہوتے. وہ سادہ سے انداز میں بولا. یہ کمپلیمنٹ ہے یا شکایت؟ زجا نے بھویں اچکا کر پوچھا. ارے کمپلیمنٹ ہے جناب، آپ سے کیسی شکایت؟ راحیل اس کی تصحیح کرتے ہوئے بولا. چلیں آپ ریسٹ کریں، رات میں ملتے ہیں. اسے مصافحہ کر وہ جس طرف سے اسے لے کر آیا تھا اسی جانب مڑ گیا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اندر داخل ہوتا، ساتھ والے کمرے سے اسے وہی ملازمہ باہر آتی نظر آئی جس کے بارے میں ایشل اس سے پوچھ رہی تھی. نہ جانے کیا سوچ کر وہ چند لمحے رکا. وہ جیسے ہی اس کے پاس سے گزری اس نے انجانے میں اسے آواز دی. آپ کا نام کیا ہے؟ اسے وہ لڑکی کچھ دیکھی بھالی لگی تھی. اس کے سوال پر حیفا نے نظریں اٹھا کر چند لمحے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا. پھر جب بولی تو اس کا لہجہ نہایت ہی سرد تھا. ملازموں کے کوئی نام نہیں ہوتے، وہ بس ملازمہ ہوتی ہیں. اپنی بات کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے بھی نہ رکی. زجا کا منہ اس کے جواب پر کھلا رہ گیا تھا. ارے واہ، یہاں تو ملازم بھی فلسفی ہیں. وہ خود سے مخاطب ہوتے دروازے کی نوب گھما کر اندر داخل ہو گیا تھا. کیسے ہو؟ کمرے میں آ کر اس نے ماں کا نمبر ملایا تھا. بالکل ٹھیک، بس تھک گیا ہوں، ریسٹ کرنے کے لیے کمرے میں آیا ہوں. اس نے ایک طائرانہ نگاہ صاف ستھرے کمرے پر ڈالی. سامنے ہی ڈبل بیڈ موجود تھا. اس کے دائیں جانب ڈریسنگ تھا. بائیں جانب 2 صوفے رکھے ہوئے تھے. بیڈ کی پچھلی جانب گلاس وال تھی جس پر 20 پردے پڑے تھے. پردے ہٹا کر اس نے گلاس وال سے باہر دیکھا. تاریکی میں بھی اسے کچھ دور کونے پر مصنوعی آبشار دکھائی دی. اس کے ساتھ ہی پولز کی روشنی سارے منظر کو بے حد خوبصورت بنا رہی تھی. پردے برابر کر کے وہ مڑا. بیڈ کے بالکل سامنے دیوار گیر الماری موجود تھی.
उस अलमारी के साथ बाएं जानिब वॉशरूम था। माँ से बात करते करते वो पूरे कमरे का जायजा ले रहा था। अपने बैग्स में से एक बैग खोलकर आरामदेह टी शर्ट और ट्राउजर निकाला। सबको याद से उनकी चीजें दे देना, उन्होंने फिर याद दहानी करवाई थी। मम्मी, मैं ये सब वापस ले जाने के लिए नहीं लाया, कल सुबह सबको दे दूंगा। अभी अशफाक मामू और शफीक मामू से मिलना है, वो रात तक आएंगे, तब मुलाकात होगी। उसने बार बार माँ की एक ही बात दोहराने पर तफसील से जवाब दिया। लड़कियां देखी, उन्होंने इश्तियाक से पूछा। जी, मगर खाला की बेटी नजर नहीं आई। यकदम कुछ याद आने पर वो बोला था, हीफा तो घर पर ही होती है, वो क्यों नजर ना आई? उन्होंने भी हैरत से पूछा था। वो जानती थी कि वो पढ़ भी प्राइवेट रही है, हो सकता है सोई हो। उसने कयास लगाया था। रुबा कैसी लगी? वो असल बात की जानिबाइन थी, चलती फिरती मॉडल। उसने सरसरी मगर खासे जामिया जवाब दिया था, जिसे मायरा समझ न सकी। मतलब पसंद आई? वो चहकते हुए पूछने लगी। ये कॉम्प्लीमेंट हरगिज नहीं था, वो मुंह बनाकर बोला था। मुझे अफसोस है कि आपको मगरिब की लड़कियों में बुराई, जबकि मशरिक की लड़कियों में बिना देखे अच्छाई नजर आती है, जबकि हालात दोनों जानिब एक जैसे हैं। मुझे उसमें कहीं से भी कोई मशरिकीपन नहीं दिखाई दिया। उसके ख्यालात सुनकर वो चुप सी हो गई। खैर, मैं कभी भी पहली नज़र में लोगों को जज करने का कायल नहीं हूँ। अभी कुछ दिन यहाँ रहूँगा तो ही बेहतर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कौन कैसा है। मगर एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी यहाँ पर, वो न जाने कब से किसी अपने से ये बात शेयर करने को बेचैन था। क्यों, क्या हुआ? वो फिक्रमंद लहजे में पूछने लगी। यहाँ मुलाजमों के साथ इतने बुरे अल्फाज बोले जाते हैं, वो भी तो इंसान है। और हद तो ये है कि अम्मा के मुंह से मैंने ऐसे अल्फाज सुने। मैं तो हैरत ज़दा रह गया। एक तो कोई मुलाजिम आपको बैठे बिठाए तब आपके आगे लाकर रख रहा है, और उस पर उसके साथ आप उससे इस बुरी तरह बात करें जैसे उसे खरीदा हुआ हो। ये लोग मगरिब में आकर रहे और अपने काम खुद करने पड़े, तब पता चले इन्हें। वो खासा भुनाया हुआ था। आंखों के पर्दे पर एक मासूम सी मुलाजमा की छवि लहराई। कितनी यंग थी वो बेचारी न जाने किस मजबूरी में यहाँ काम कर रही होगी। और ये लोग, वो मुतासिफ अंदाज में सर हिलाकर रह गया। अच्छा, वहाँ उनके मामलात में मत बोलने लग पड़ना, कुछ दिन के मेहमान हो, बस मेहमान बनकर रहो, उन्होंने फौरन टोका। यकदम उन्हें ख्याल आया कि कहीं वो हीफा ना हो, मगर ज़जाह के साथ ये बात ना की। मुबादा अभी चल पड़ता सबका दिमाग ठिकाने लगाने। वो था भी ऐसा, गलत बात को गलत कहने में कभी आर महसूस नहीं करता था। नताइज की अक्सर परवाह भी ना होती थी। चलो तुम फ्रेश हो लो, फिर बात करेंगे, उन्होंने फौरन बात समेटी। ओके मम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। वो भी कपड़े बदलने का ख्वाहिशमंद था। फौरन फ़ोन बंद करके वॉशरूम की जानिब बढ़ा। वो कमरे में आई। एशल बेड पर बैठी मोबाइल हाथ में लिए गेम खेलने में मसरूफ़ थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें सबके सामने मुझे मौज़ूए गुफ्तगू बनाने की? वो भुनाई हुई उससे बास पुरस करने लगी। एक वही तो थी जिससे सवाल जवाब भी वो कर लिया करती थी, तो डर नहीं होता था कि वह बाकियों की तरह जलील कर देगी। क्यों, तुम उनकी कज़िन नहीं हो? उन्हें तुम्हारा भी पता होना चाहिए। एशल उसके गुस्से को खातिर में लाए बिना बोली। मेरा इस घर के किसी बंदे से कोई वास्ता नहीं, क्यों भूल जाती हो तुम इस बात को? वो बस मुर्दा लहजे में बोली थी। दोनों बेड पर आमने सामने बैठी हुई थी। क्यों ऐसे नहीं है वास्ता? देखो आपा, अगर सबका बदला मुझे अकेली से निकाल कर मुझे अजनबी बनाया ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो एक लफ्ज़ मोबाइल साइड पर रखकर उसके गले में बाजू डालकर खफा से लहजे में बोली। एक तुम और शफीक मामू ही तो बस अपने हो, तुम पर क्यों गुस्सा निकालूंगी? आंसू पीती वो बशाश लहजे में बोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तुम प्रॉमिस करो, अब दोबारा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। नरमी से उसे खुद से अलग करते वो मान से बोली थी। देखेंगे। वो उसकी बात हवा में उड़ाते हुए दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गई। रात के खाने पर उसकी दोनों मामुओं से मुलाकात हुई थी। अशफाक मामू की निस्बत शफीक मामू से काफ़ी वज़ादार और खुश अखलाक लगे थे। वही लड़की उस वक्त भी बड़ी फुर्ती से सबको खाना सर्व कर रही थी। जिम्मेदारी से सब करने के बावजूद सफूरा बेगम फिर भी उसे जलील करने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। उसे हैरत थी कि घर का कोई फर्द उन्हें उनके इतने बदसूरत रवैये पर टोक नहीं रहा था। एशल प्लीज़ पानी देना। ज़जाह के सामने दूसरी जानिब बैठी एशल के पास पानी का जग मौजूद था। ज़जाह की बात पर सफूरा बेगम को फिर से
حیفا کی بے عزتی کا موقع مل گیا تھا۔ زجاہ کی بات پر صفورہ بیگم کو پھر سے حیفا کی بے عزتی کا موقع مل گیا۔ کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے پانی دو، مہمان کا گلاس خالی ہے، کوئی عقل کبھی تمہیں آئے گی کہ نہیں؟ انہوں نے بری طرح سے لتاڑا۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ ایشل پکڑا رہی ہے نا؟ اور تم کھڑی کیوں ہو؟ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو اور کھانا شروع کرو، بہت کچھ یہاں پر موجود ہے، ابھی مزید کچھ لانے کی ضرورت نہیں، تم آ جاؤ اور بیٹھ کر کھاؤ۔ زجاہ نے کچھ حیرت سے شفیق ماموں کو دیکھا۔ ان کے بولنے کے بعد صفورہ بیگم خاموش ہو چکی تھی، مگر کڑی نظروں سے حیفا کو گھورنا نہیں چھوڑا۔ زجاہ تو شفیق ماموں کی اس حرکت پر دل ہی دل میں انہیں سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی تو انسان بستا تھا اس گھر میں جسے یہ سب دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، مگر یہ بات بھی حیرت انگیز تھی کہ جہاں اس ملازمہ کو انسان بھی نہیں سمجھا جا رہا تھا، اب اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا بھی جا رہا تھا۔ حالانکہ دلشاد بوا اس گھر کی بہت پرانی ملازمہ تھی، مگر وہ ابھی بھی کچن میں بیٹھ کر کھاتی تھی۔ کہیں یہ زجاہ مسلسل کشمکش میں تھا۔ حیفا کا خیال آیا مگر وہ تو اس گھر کی فرد تھی، اس کے ساتھ تو ایسا سلوک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ لڑکی ایک معمہ بن چکی تھی اس کے نزدیک، اور پھر حیفا کی عدم موجودگی بھی اسے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ سب زجاہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے، نہ ختم ہونے والی باتیں چل رہی تھیں۔ چلو بھائی کو گھر دکھا کر لاؤ۔ شفیق ماموں کے کہنے پر ایشا تیزی سے اٹھی۔ چلیے بھائی، میں آپ کو گھر دکھا کر لاتی ہوں۔ باقی سبھی لڑکے اپنے اپنے موبائلوں میں مگن تھے۔ زجاہ بھی خوش دلی سے اس کے ساتھ ہم قدم ہوا تھا۔ یہ تو لاؤنج تھا جہاں ہم بیٹھے تھے، اپنا کمرہ اور ڈائننگ ہال بھی آپ دیکھ چکے ہیں، تو آئیے آپ کو کچن کی سیر کرواؤں۔ ٹور گائیڈ کی طرح اسے گھر کے ایک ایک حصے کے بارے میں معلومات دے رہی تھی۔ ایشل، ربیہ خالہ کی بیٹی کے یہاں پر نہیں رہتی؟ اسے ایشل کافی معقول لگی تھی۔ اس نے اسی سے یہ سوال پوچھنے کا سوچا جو اسے کب سے بے چین کر رہا تھا۔ ارے رہتی ہے نا، وہ جو چائے لے کر آئی تھی اور کھانا بھی سرو کر رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں ہماری حیفا آپا ہی تو ہیں۔ ایشل نے مزے سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، مگر یہ اضافہ نہیں، بہت بڑا دھچکا تھا جو زجاہ کو لگا تھا۔ اسی لمحے وہ اسے لیے کچن میں داخل ہوئی۔ یہ ہے ہمارا کچن، اور یہ حیفا آپا کی پسندیدہ جگہ بھی ہے۔ یہ رہی آپا، وہ مزے سے اسے بتاتی رخ موڑ کے کھڑی حیفا کی جانب بڑھی، جو شیلف سے برتن اٹھا کر کیبنٹ میں ان کے ٹھکانوں پر رکھنے میں مصروف تھی۔ ایشل کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ ایشل اس کے سامنے کھڑی، جبکہ کچن کے دروازے پر حیرت کی تصویر بنا زجاہ کھڑا تھا۔ ایشل اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ کچن کے دروازے پر حیرت کی تصویر بنا زجاہ کھڑا تھا۔ تو یعنی اس کا شک محض شک نہیں تھا؟ کیا مائرہ کو اس سب کی خبر نہیں تھی؟ وہ ماں کی لا علمی پر بھی حیران تھا۔ کوئی اپنی ہی اولاد کی اولاد کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ ایشل اس کے ناقابل فہم تاثرات کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ نظریں ملنے پر وہ سرد سے مڑ کر کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ ارے انہیں کیا ہوا؟ ایشل بھی اس کے یوں سرد سے مڑنے پر حیران تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی انہیں یہاں پر لانے اور میرا بتانے کی؟ وہ ایشل کو سرزنش کرنے لگی تھی۔ ہاں تو وہ خود ہی تو آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کہاں پر ہیں آپ، اور ویسے بھی میں ابو کے کہنے پر انہیں گھر دکھا رہی تھی، اسی لیے کچن بھی دکھا دیا، وہ تفصیلاً بتانے لگی۔ ہاں تو اب انہیں مجھے دیکھ کر مایوسی ہوئی ہوگی، لہٰذا تم جاؤ اور انہیں باقی کا گھر دکھاؤ۔ حیفا نے بمشکل اپنے تاثرات چھپائے، وہ بھی یقیناً انسانوں کی اسی کیٹیگری سے نکلے جیسے یہاں پر موجود ہیں، بے حس اور مظلوم کو مشق ستم بنانے والے۔ اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ اس نے بے توجہی سے باقی کا سارا گھر دیکھا۔ وہ مائرہ سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا، اسی لیے تھکاوٹ کا بہانہ کر کے جلدی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی فکر مندی سے ادھر پھرتے اس نے مائرہ کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں بھائی، تھکن اتر گئی؟ ختم نہیں ہوئی، مزید بڑھ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حیفا کے ساتھ یہاں پر کیسا سلوک ہوتا ہے؟ ممی، اسے ملازموں سے بدتر رکھا جاتا ہے یہاں پر۔ مجھ سے تو کسی نے اس کا تعارف تک نہیں کروایا۔ جیسا سب سلوک کر رہے تھے میں تو یہی سمجھا کہ وہ کوئی ملازمہ ہے۔ وہ تو ابھی ایشل نے بتایا کہ وہ ربیہ خالہ کی بیٹی ہے۔ اٹس ٹوٹلی انفیئر، وہ تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ زجاہ، میں نے منع کیا تھا نا کہ تم ان کے کسی معاملے میں نہیں بولو گے، وہ اسے تنبیہ کرنے لگی تھی۔ اوہ، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ یہاں کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ کیوں ممی، ایسا کیوں کر رہے ہیں سب؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر
اضطرابی انداز میں ایک ہاتھ بالوں میں چلانے لگا، اسی لیے کہ ربیہ نے اماں اور بھائیوں کے خلاف جا کر ایک غریب گھرانے میں شادی کی تھی۔ ربیہ کا باپ شہریار بھی شاید صرف ہماری دولت کی وجہ سے اس رشتے کو جوڑ بیٹھا تھا۔ اماں نے مجبوری میں ہی صحیح کافی کچھ ربیہ کو دیا، مگر 1 سال بعد ہی حیفا کی پیدائش پر ربیہ کی وفات کے بعد شہریار نے حیفا کو بھی نہ پوچھا۔ اس کے گھر والوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اسے نہیں پالیں گے، اسے اپنے ساتھ لے جائے، اور اماں شہریار جیسے بے حس باپ کی نشانی لانا نہیں چاہتی تھی۔ شفیق بھائی نے اماں کو سمجھا بجھا کر حیفا کو اس گھر میں جگہ تو دلوا دی، مگر سب کے دلوں میں جگہ بنوانے میں ناکام رہے۔ اب اماں شہریار کا بدلہ اس معصوم سے نکالتی ہیں۔ مائرہ نے جو حقیقت اپنے بچوں کو کبھی نہ بتائی تھی، آخر آج اس پر سے پردہ اٹھانا پڑا تھا۔ انبلیویبل! ایک شخص جس نے اس سارے قصے میں کچھ کیا ہی نہیں، اس سے کس بات کا بدلہ؟ سوری ممی، مگر نہایت ہی جاہلیت ہے یہ، وہ غصے سے بولا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اماں کو سمجھاؤں، مگر ان کے اصولوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ شفیق کی بات بھی وہ ماننے پر اسی لیے مجبور ہوئی کہ فیکٹریاں سب اسی کی ہیں، گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ وہی چلاتا ہے، لہٰذا اس کی ماننا ان کی مجبوری ہے۔ ماں کی بات پر وہ تب کر رہ گیا تھا۔ حد ہو گئی ہے، اصول پیسہ سب اول ہے، انسانیت جائے بھاڑ میں۔ اس کی پھنکار سن کر مائرہ پریشان ہو گئی۔ میری بات سنو، اب فضول میں ان کے گھر کی باتوں میں مت پڑنا، میں آؤں گی تو کچھ حل نکال لیں گے اس کا۔ وہ اسے شانت کرنے لگی۔ جی جیسے اتنے سالوں میں آپ نے جو حل نکالا ہے نا، وہ افسوس سے بولا تھا۔ اچھا اب تم چھوڑو ان باتوں کو اور ریسٹ کرو۔ وہ اس کا دھیان بٹانے لگی۔ زجاہ نے دعا سلام کے بعد فون رکھ دیا تھا، مگر وہ اب بھی شدید کرب سے گزر رہا تھا۔ بات اتنی تکلیف دہ جو تھی۔ زجاہ ہاتھ میں شرٹ لیے لاؤنج پہ داخل ہوا تھا، جہاں صفورہ بیگم معمول کی طرح اپنے تخت پر براجمان تھی۔ مسرت بیگم بھی سامنے ہی صوفے پر بیٹھ انہیں خاندان کی کوئی تازہ خبر سنانے میں مصروف تھی۔ اماں، استری سٹینڈ کہاں پر ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیوں چندہ خیریت؟ صفورہ بیگم نے ایک ہاتھ سے چشمہ درست کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ وہ مجھے یہ ٹی شرٹ استری کرنی ہے، اس نے ٹی شرٹ ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ ارے تم کیوں کرو گے؟ باقی سب مر گئے ہیں کیا یہاں پر؟ وہ تو زجاہ کی بات سن کر جیسے صدمے میں جا چکی تھی۔ حیفا، او حیفا، کہاں مر گئی ہے؟ زجاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اس بات کی وجہ سے اس بیچاری کی شامت آ جائے گی۔ جی اماں، وہ گویا بھاگتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ دروازے میں استادہ زجاہ کو دیکھ کر رکی۔ زجاہ نے سائڈ پر ہوتے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ مہمان کے کام کرنے ہیں؟ کرتی کیا رہتی ہے تو سارا دن؟ ہڈ حرام کہیں کی، پکڑ یہ شرٹ اور باقی کی بھی استری کر کے اس کی الماری میں ٹانگ۔ جا، دفع ہو جا اب۔ کرخت لہجے میں بولتی وہ زجاہ کو بوکھلاہٹ پہ مبتلا کر گئی۔ سچویشن کہاں کی کہاں پہنچ گئی تھی، مگر حیفا کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ ارے نہیں اماں، میں کر لوں گا، ویسے بھی ہمیں اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے۔ اس کا مقصد جتانا نہیں تھا، وہ تو سادہ سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی بات سن کر مسرت کو نہ جانے کیوں اس کی بات گویا طنز لگی تھی۔ ایک کڑی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑے زجاہ پر ڈالی۔ لو، خوامخواہ، جب تک یہاں پر ہو تب تک تو تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے، بہت لوگ ہیں یہاں پر یہ کام کرنے کے لیے۔ جا میرا بیٹا، باقی کی شرٹس بھی نکال کر اسے دے دے، یہ تو ویسے بھی مفت خور ہے، ذرا سا ہاتھ ہلا لے گی تو کچھ چلا نہیں جائے گا اس کا۔ منہ بگاڑ کر وہ لاؤنج سے نکلتی حیفا کو دیکھنے لگی۔ زجاہ نے افسوس سے ان کے ہاتھ میں گھومتی تسبیح کو دیکھا۔ ایسی عبادات کا کیا فائدہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناحق زیادتیاں کریں؟ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، مگر افسوس لوگ اسی پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ وہ بھی لاؤنج سے نکل کر اپنی کمرے کی جانب بڑھا تھا، جس کے دروازے پر پہلے سے ہی حیفا موجود تھی۔ بہت معذرت، میری وجہ سے تمہیں اتنا کچھ سننا پڑا، وہ معذرت خانہ لہجے میں بولا تھا۔ میری عزت افزائی کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، خیر آپ اپنی شرٹس دے دیجئے، وہ سرد آہ بھر کر بولی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم ربیہ خالہ کی بیٹی ہو؟ وہ اپنے بیگز کی جانب بڑھتے ہوئے اسے استفسار کرنے لگا۔ میں یہاں آپ کی ربیہ خالہ کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں، شہریار احمد کی بیٹی کی حیثیت سے رہتی ہوں۔ زجاہ نے پہلی بار اس کا اتنا طویل جملہ سنا تھا، ورنہ جب سے وہ آیا تھا جی اچھا جی کے علاوہ وہ کچھ کہتی نظر ہی نہ آئی تھی۔ ویسے انسان کو اپنے حق کے لیے کچھ تو بولنا چاہیے۔ بیگ سے سر اٹھا کر اس نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ حیفا کو اس کی کچھ بولتی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ آپ کی شرٹس پلیز،
وہ एकदम फिर से अजनबी बनी। उसकी बात को इग्नोर करके बायां हाथ उसके सामने फैलाया था। ज़जा के चेहरे पर नाफहम सी मुस्कुराहट फैली। शर्ट्स निकाल कर उसको दी। अब की बार हीफा ने उसकी जानिब देखने से एतराज़ बढ़ता था, मगर वो हनूज उसे निगाहों के हिसार में रखे हुए था। शर्ट्स थामते ही वो तेजी से वापस मुड़ी थी। इंतहाई फारग इंसान है, वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए उसकी शर्ट से इस्त्री कर रही थी। एशल हाथ में सेब लिए वहां से गुजर कर अपने कमरे की जाने बढ़ रही थी जब हीफा को बड़बड़ाते देखा। खैरियत आपा, क्या जिनों से दोस्ती हो गई है? अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो? उसके कंधे से कंधा टकराते वो हीफा के गज़ब को आवाज़ दे गई। तुम्हारे वो कुछ सुनेंगे मेरे मुंह से? भाई, एक बंदा फ्री नहीं होना चाहता तो खामखा क्यों फ्री हो रहे हैं? उसका लाल चेहरा देखकर ईशल को भी हैरत हुई। वो कभी इतने गुस्से में नजर न आई थी, या ये कहना बेहतर था कि ये हिस्स उसके अंदर से खत्म हो चुकी थी। मगर कौन जीदार था जिसने हीफा के अंदर ये हिस्स फिर से जगा दी थी? आपा, मेरे पास जादू का चिराग नहीं है कि उसके जिन से पूछूं कि मेरी आपा किस पर गुस्सा है। सीधी तरह तुम बता दो। सेब को दांतों से काटते दीवार से टेक लगाकर वो खड़ी हो गई। ज़जा भाई की बात कर रही हूँ, फजूल में फ्री हो रहे थे। भाई, मैं बात नहीं करना चाहती तो बात से बात निकाल रहे हैं। मुझे मशवरे दे रहे थे कि अपने हक के लिए बोलूं। भाई, आप कौन होते हैं चाचा खामखा? उसके आखिरी दो अल्फाज पर एशल अपना कहकहा नहीं रोक पाई। उफ आपा, काश तुम्हें पता चले तुम गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो। उसकी गाल पर चुटकी काट कर बोलती वो हीफा को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। अच्छा बस, मस्के मत लगाओ। जोर जोर से उसकी शर्ट पर ऐसे इस्त्री फेरी जा रही थी जैसे ज़जा की शर्ट नहीं वो उसका गला हो। क्या पता मेरी आपा पर दिल हार गए हो? वैसे हैं बहुत हैंडसम, वह शरारती लहजे में बोली थी। अरे जाओ, ऐसी शक्ल और नसीब पर कोई दिल नहीं हारता। हमदर्दी ज़रूर कर सकते हैं, दिल विल जैसी खुशफहमियाँ मैं नहीं पालती। वह हकीकत पसंदाना अंदाज में बोली। बेहतर है कि जो काम वो करने आए हैं वही करे, वो सर झटक कर बोली थी। कौन सा काम? उसकी बात पर एशल के कान खड़े हो गए। मुंह की जानिब जाता सेब वाला हाथ वही रुक गया। आंखें भी तशवीश से फैल गईं। तुमसे या रुबा से शादी वाला? खाला ने उन्हें इसीलिए तो भेजा है कि वो तुम दोनों में से किसी एक को पसंद कर ले। वो मज़े से उसकी मालूमात में इजाफा करने लगी। और तुम्हें ये कैसे पता? ज़जा भाई ने तुम्हें बताया है क्या? वो कमर पर हाथ टिकाकर पूछने लगी। पागल हो तुम, वो मुझे क्यों बताएंगे भला? वो मुंह बनाकर बोली। मैं लाउंज की डस्टिंग कर रही थी जब अम्मा और मसरत मुमानी बातें कर रही थी। बस उसी वक्त थोड़ी बहुत सुनी थी, फिर उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। वो कंधे उचकाकर तफसील से बताने लगी। तो तुमने वावेला नहीं मचाया कि मुझे क्यों निकाला? उसका अंदाज हनूज शरारती था। नहीं, वो मुंह बिगाड़ कर बोली थी। मेरा ख्याल है कि रुबा उनको पसंद आ जाएगी। मैं तो इतनी छोटी हूँ उनसे। इन लोगों को भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। एशल ने कानों को हाथ लगाए थे। और ये तुमने क्या आज ही उनकी सारी शर्ट इस्त्री कर देनी है? वो माथे पर तेवरी चढ़ाकर बोली थी। जी हाँ, क्योंकि अम्मा का हुक्म है कि ये सारी शर्ट्स इस्त्री कर दूं। उसकी इस्त्री करदा शर्ट हैंगर्स पर लटका कर सामने हुक पर टिकाई। बातों ही बातों में चौथी शर्ट वो प्रेस कर चुकी थी। अच्छा तुम हटो, कुछ मैं कर देती हूँ। इतना ढेर देखकर एशल को उस पर तरस आया था। अध खाया सेब उसे पकड़ाकर जबरदस्ती साइड पर किया। रहने दो एशल, शबाना मुमानी ने देख लिया तो डांट पड़ेगी मुझे, और तुम्हें भी। उसने डरते डरते इधर उधर देखा। कुछ नहीं कहती, कहेंगी भी तो मैं संभाल लूंगी। चलो बाकी का सेब खाओ और जान बनाओ। वो भी कहाँ टलने वाली थी, और ये तो हीफा अच्छे से जानती थी कि बहुत जगह अपनी माँ की लान तान से वो उसे आसानी से बचा लिया करती थी। बच्चे कहाँ हैं? शफीक रोजाना की निस्बत आज जल्दी घर आ गए थे। घर में खामोशी सी महसूस हुई। शबाना को चाय लाता देखकर पूछा। ज़जा को घुमाने फिराने लेकर गए हैं। सामने सोफे पर बैठते उन्होंने इतला दी। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी 2 दिन बाद रोजे शुरू होने वाले हैं, फिर कहाँ वक्त मिलेगा। वो खुश होते हुए बोले थे। हीफा भी साथ गई है? उनकी बात पर गोया शबाना को आग लग गई थी। क्यों, वो क्यों जाएगी? वो तड़क कर बोली। न जाने की वजह? वो भी कप सामने टेबल पर रख कर खतरनाक तासुरात लेकर बोली। वो इस घर का हिस्सा है, ये सब तुम जान भी लो और मान भी लो। वो उन्हें तंबीही करते हुए बोले थे। हाँ तो नानी ने उसे अपना माना नहीं, हम काहे को माने? वो हाथ से मक्खी उड़ाकर बोली। हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है। कोई अल्लाह के सामने किसी की सफाइयाँ पेश नहीं करेगा और ना ही किसी के अमाल की जिम्मेदारी खुद पर लेगा। बिन माँ बाप की बच्ची के साथ बाकी जो भी करे
تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ اپنا رویہ بہتر رکھو۔ وہ سہولت سے انہیں سمجھانے لگے تھے۔ بن ماں کی ہے، بن باپ نہیں ہے۔ کیوں نہیں اس شہریار منحوس کو کہتے کہ اپنی بچی کا پوچھ لے کبھی؟ خود دوسری شادی کر کے بیٹھا ہے، اپنی دنیا میں مگن، اور ہم اس کی اولاد کو سنبھالتے پھرے۔ وہ بھی کہاں سننے والوں میں سے تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، سمجھ میں ہی نہیں آتی کسی کو کوئی بات، پچھتاؤ گے سب ایک دن۔ دہاڑ کر بولتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، کب پکڑا اور کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ لو، اس میں ہم پر غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ آج جو قسمت سے جلدی آ گئے ہیں تو اس منحوس کا ذکر لے کر بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں کب اس سے جان چھوٹے گی میری، شادی بھی نہیں کرتے اس کی۔ شبانہ غصے سے بڑبڑانے لگی تھی۔ زجاہ کے صبح کمرے سے جانے کے بعد وہ اس کی کمرے میں جا کر صفائی کر رہی تھی۔ صفورہ بیگم کی خاص ہدایت تھی کہ زجاہ کی کمرے کی صفائی کام والی نہیں بلکہ حیفا خود کیا کرے گی۔ لہٰذا یہ تسلی ہونے پر کہ زجاہ کچھ دیر کمرے میں نہیں آئے گا، وہ اس کی کمرے میں صفائی کرنے جا پہنچی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے زجاہ کو شفیق ماموں کے ساتھ ان کی فیکٹری کے لیے نکلتے دیکھا تھا۔ اب وہ پورے اطمینان کے ساتھ صفائی میں جٹی ہوئی تھی۔ دوپٹہ سامنے رکھے 2 صوفوں میں سے ایک پر رکھا تھا۔ بالوں کا اونچا لیکن میسی جوڑا بنائے وہ ایک ایک چیز اس کی جگہ سے آگے پیچھے کر کے جھاڑو پھیر رہی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر وہ واش روم سے کپڑا گیلا کر کے وائپر پر لگا کر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہی تھی۔ اپنے کام میں پوری طرح مگن تھی وہ کہ اسی لمحے کوئی آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ وہ جو دنیا جہان سے بے بہرا کپڑا پھیر رہی تھی، اس دہاڑ پر اپنی چیخ نہ روک پائی۔ زچا اس کی چیخ پر بوکھلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ میں انسان ہوں، کوئی جن نہیں ہوں کہ تم چیخو۔ اس نے کسی قدر ناگواری سے اسے دیکھا۔ بندہ نوک کر کے بھی آ سکتا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ ابھی بھی کچھ دیر پہلے خوف کے زیر اثر تھی۔ یہ کمرہ شاید مجھے دیا گیا ہے تو اپنے ہی کمرے میں کون احمق نوک کر کے آتا ہے؟ دروازے میں کھڑا وہ اس سے پوچھ گچھ میں مصروف تھا۔ ایک بے خیالی نظر اس کے اڑے اڑے سراپے پر ڈالی۔ وہ واحد زجاہ کو اس گھر میں مشرقی لڑکی لگتی تھی۔ ہاں تو کیا بھوت ہیں جو آپ کی کمرے کی صفائی کرتے ہیں؟ اب جب آپ کمرے میں نہیں ہوں گے تبھی تو صفائی ہوگی نا۔ اور آج یہ بات یاد کر لیں کہ پاکستان میں زیادہ تر گھروں میں صفائیاں صبح ناشتے کے بعد ہوتی ہیں، لہٰذا آئندہ صبح کے وقت اپنے کمرے میں آئے تو نوک کر کے آئیے گا۔ ماتھے پر تیوری چڑھا کر اپنے ہولیے سے بے نیاز وہ اسے تیکھے چتونوں سے گھور رہی تھی۔ واہ، تمہارے منہ میں بھی خاصی حرکت کرنے والی زبان ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا جی اچھا کے علاوہ تم نے ساری زندگی کچھ سیکھا ہی نہیں۔ اس کی بولتی نظروں سے وہ خائف ہوتی اب اپنے ہولی کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ فوراً آنکھیں گھما کر دوپٹے کی تلاش کی۔ پاس ہی صوفے پر دوپٹہ نظر آ گیا تھا۔ زجاہ جو اس کے جواب کے انتظار میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے اس کی نظر بھی دوپٹے پر پڑی۔ فوراً رخ موڑ کر کمرے میں موجود ڈریسنگ کی جانب بڑھا۔ اپنا موبائل وہ چارجنگ پر ہی لگا چھوڑ گیا تھا، وہ وہی لینے واپس آیا تھا۔ کیا پتا تھا کہ آتے ہی وہ اس کا دماغ چکرا کر رکھ دے گی۔ آہ! حیفا کی بے اختیار چیخ پر وہ فوراً اس کی جانب مڑا، جو صدمے سے فرش پر کچھ دیکھ کر منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوتا بیڈ کی دوسری جانب آیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ بہت کوشش کرنے پر بھی اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ زمین پر کیا چیز ڈھونڈنے میں مگن ہے۔ اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ زچ ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ یہ حال دیکھے فرش کا، کیا کیچڑ زدہ پاؤں لے کر آئے ہیں آپ؟ ساری صفائی پر یہ گند پھیر دیا آپ نے۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زجاہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ عجیب لڑکی تھی اور دوسروں کو بھی پاگل کرنے کے گر سے واقف۔ جا رہا ہوں میں، وہ اسے جتا کر بولا تھا۔ جائیں اب، بیڑا غرق تو کر دیا یہاں پر۔ منہ بنا کر وہ دوبارہ وہاں کپڑا پھیرنے لگی جہاں سے کچھ دیر پہلے سب صاف کر کے فارغ ہوئی تھی۔ بیڑا غرق تو میں واقعی کروں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ کمرے سے نکلتے اس کی کہے جانے والے الفاظ حیفا کے ذرا پلے نہ پڑے تھے۔ بڑی مشکل سے گھر سے نکلی ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھتے وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اس نے اچنبے سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے امی کو کوئی شک سا ہو گیا ہے، کل بھی تم سے بات کر رہی تھی کہ ایک دم کمرے میں آ گئی، بس پوچھ کر شروع کر دی۔ کس سے بات کر رہی ہو اتنی رات کو؟ کون ہے؟ نمبر دکھاؤ۔ وہ تو تمہارا نمبر میں نے سمیر کی بجائے سمیرہ کے نام سے سیو کیا ہے تو بچت ہو گئی، ورنہ تو خیر ہی نہ تھی۔ وہ اسے رات کا واقعہ بتانے لگی۔ ویسے تو تم بڑی بہادر بنتی ہو، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ اب اپنی امی کو میرے بارے میں بتا دے، تمہارے پسینے چھوٹ رہے تھے۔
وہ ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ کر بولا، اصل میں کھچڑی ایسی پک گئی ہے کہ میں امی کو تمہارے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ وہ آنکھیں ادھر ادھر گھماتے کچھ شرمندگی سے بولی تھی۔ مثلاً؟ وہ تفشیشی انداز میں بولا۔ تم صحیح کہہ رہے تھے، باہر والے کزن کا آنا کسی خطرے سے خالی نہیں، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے پہلے سے ہی شک تھا، اتنے سالوں بعد ایسے باہر والوں کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ بیٹا جا کر لڑکی پسند کرو۔ وہ منہ بگاڑ کر اپنے شک کی تصدیق نہایت ہی بددلی سے کر رہا تھا۔ تو مجھے کیا پتا تھا؟ وہ تو شکر ہے کہ ہم نے پکا کام کیا ہے، ورنہ میرے گھر والوں کے تو یہ حالات ہے کہ گویا لاٹری نکل آئی ہے ان کی، ہر حال میں مجھے اس کے ساتھ تتھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ بیزاری سے بولی تھی۔ مجھے داد دو، تم تو وہاں بھی ایٹ رہی تھی، اب یہ بتاؤ گھر والوں سے کیسے بات کرنی ہے؟ اس نے اس کا دھیان ایک نئے مسئلے کی جانب موڑا۔ ویسے تو ابھی تک زجا نے پھپھو سے کوئی حتمی بات نہیں کی، اور اگر کر دی تو وہ ابھی تک پہلے مسئلے میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ تم انہیں گولی مارو، اپنے مسئلے کا کچھ سوچو یار، سمیر جھنجھلایا تھا۔ کیا کروں، ابھی امی کا موڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ جائیں گی، ربا پریشانی سے بولی تھی۔ تم بس اپنے گھر والوں کے موڈ کو دیکھتی رہو، داد دو میرے گھر والوں کو، انہوں نے ایک بار بھی مجھے کچھ نہیں کہا، آرام سے مان گئے۔ وہ بگڑا۔ اچھا نا بس چند دن دے دو، کرتی ہوں بات، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ماموں میں پھر چلتا ہوں، آپ کو گاڑی تو نہیں چاہیے نا؟ ان کی فیکٹری دیکھ کر وہ دوپہر تک فری ہو چکا تھا۔ اسے شفیق کی فیکٹری کی مینجمنٹ بہت پسند آئی تھی، اور ان کی ترقی کی اصل وجہ بھی اسے اب سمجھ آ گئی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، میں آفس کی گاڑی پر آ جاؤں گا۔ مگر تم جا کہاں پر رہے ہو؟ ان کے آفس میں چائے پینے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بس ایسے ہی خود بھی یہ شہر ایکسپلور کرنے کا دل کر رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تمہیں راستوں کا اندازہ ہو جائے گا؟ وہ فکر مندی سے بولے۔ ارے ماموں، اتنے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی بھلا کوئی گم ہو سکتا ہے؟ ڈونٹ وری، گوگل زندہ باد، آپ بے فکر رہے، اور ڈرائیونگ کے اصولوں سے میں بخوبی واقف ہوں۔ ہلکا سا جھک کر ادب سے کہتا وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ چلو ٹھیک ہے، جہاں کہیں ایشو ہو مجھے کال کر لینا، یا راہیل لوگوں کو، وہ گائیڈ کر دیں گے تمہیں۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی۔ ٹھیک ہے ماموں، شام میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ ان سے مصافحہ کرتے ان کے آفس سے وہ نکل آیا تھا۔ گھومتے گھماتے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا جب نظر ایک ریسٹورینٹ پر پڑی۔ گاڑی اس کے سامنے پارک کر کے وہ اندر داخل ہوا تھا جب نظر کونے والی میز پر بیٹھی ربا پر پڑی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا اسے اکیلے دیکھ کر۔ اس کے سامنے جو کوئی بھی تھا، فوزان، سعدان اور راحیل میں سے ہرگز نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ایک ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں سے ربا کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ اپنا آرڈر دینے کے بعد وہ غور سے ان دونوں کو دیکھنے لگا تھا۔ آواز تو نہیں آ رہی تھی، مگر انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ ربا منمنا رہی ہے اور لڑکا غصے میں ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ ممی، آپ کروا دیں میری شادی یہاں پر، جبکہ ادھر تو کوئی اور ہی چکر لگ رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں ماں سے مخاطب ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد کھا پی کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ زجا بھی تب تک کھانا کھا چکا تھا۔ آہستہ سے چلتے وہ گلاس ڈور کے قریب آیا۔ لڑکے نے ایک کیب کروا کر ربا کو اس میں بٹھایا۔ جیسے ہی کیب اپنے راستے کی جانب گامزن ہوئی، وہ لڑکا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر بیٹھتا، زجا تیزی سے باہر نکل کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ ایکسکیوز می، نہایت ہی مہذب انداز میں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ سمیر کا گاڑی کا دروازہ کھولتا ہاتھ ایک دم ساکت ہوا۔ کچھ حیران ہوتے وہ واپس مڑا۔ پیچھے ایک اجنبی مگر نہایت ہی ڈیسنٹ اور خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ جی، اس نے بھی تمیز سے کہا۔ یہ جو لڑکی ابھی کیب میں گئی ہے۔ اب اس وجہ کی بات ادھوری تھی کہ سمیر کے چہرے پر پھیلنے والے خشمگین اور غصیلے تاثرات دیکھ کر وہ ایک دم خاموش ہوا۔ بیوی ہے میری، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ ہاں؟ وہ کچھ اور سمجھتے ایک دم غصے میں آتے غضبناک تاثرات لیے اس پر چڑھ دوڑا۔ ارے نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا مطلب تھا وہ کزن ہے میری۔ ربا، اگر آپ… اس کی بات پر سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں سمیر کے چہرے کے تاثرات متغیر ہوئے۔ یک دم تھوک نکلی۔ بھانڈا وہ خود پھوڑ چکا تھا۔ اب نہ جانے ربا کا یہ کزن کیا کرنے والا تھا۔ خیر، آپ کی غصے میں کہی بات اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک مضبوط رشتہ آپ دونوں کے درمیان بند چکا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ناواقف ہیں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اس کے لٹھے کی مانند سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر زجا کو اس بیچارے پر ترس آیا تھا۔
جی ضرور، آپ آ جائیے میری گاڑی میں بالکل بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے بخوبی اڑ چکے تھے۔ زجا نے اس کی حالت کا حس اٹھاتے بمشکل ہنسی روکی، گھوم کر دوسری جانب والی سیٹ سنبھالی۔ سمیر ماتھے پر آیا پسینہ ہاتھ سے صاف کرتے گاڑی میں آ بیٹھا۔ میں بھی اسی ریسٹورینٹ میں تھا جب آپ دونوں کو دیکھا، سوچا شاید کچھ مدد کر سکوں۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ لوگ کیسے ملے؟ اور ارے یار ٹینشن نہ لے، مجھے دوست ہی سمجھے۔ میں گھر جا کر یقین کرے کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن سب جان کر شاید آپ کی مدد کر سکوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ ویسے میں ربا کا وہ کزن ہوں جو چند دن پہلے ہی باہر سے آیا ہے۔ یقیناً ربا نے آپ کو بتایا ہوگا اور کیوں بھیجا گیا ہے وہ بھی معلوم ہوگا، مگر ایک بات کلیئر کر دوں، میں نے رتی برابر بھی ربا کو کسی غلط نیت سے نہیں دیکھا۔ وہ بس ایک کزن ہے تو میں نے تعارف تو کروا دیا ہے، اب آپ۔ زجا نے بڑی سہولت سے اپنا دفاع کرتے اسے بتانے پر اکسایا، اور پھر سمیر نے یونیورسٹی کے 4 سالوں سے لے کر اب تک کی تمام محبت بھری داستان کہہ سنائی۔ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ میری کیجیے، دونوں کا کام آسانی سے بن جائے گا۔ اس نے کچھ سوچتے اسے شریکے سوچ کیا۔ ارے کیوں نہیں، وہ عجلت میں بولا۔ اسے تو اول یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ربا کا کزن اتنا براڈ مائنڈڈ ہے کہ اسے کچھ کہا ہی نہیں۔ زجا نے آہستہ آہستہ اسے اپنا پلان بتایا تھا۔ آپ کے خیال میں یہ کام کرے گا؟ وہ ہچکچایا۔ کام ہی نہیں جناب، بے تحاشا کام کرے گا۔ آپ نے صرف ربا کو اس بات کا دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے کمزور پڑ رہی ہے۔ آپ کا کام فقط اسے اکسانا ہے تاکہ وہ تنگ آ کر خود گھر والوں کو آپ کے بارے میں بتائے۔ اس سے آگے کا کام میرا ہے۔ اس سے ہاتھ ملاتے اس نے گویا یقین دہانی کروائی تھی۔ تھینک یو سو مچ، ورنہ جو حالات ربا کے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں نہیں بتا پائے گی۔ وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ ارے دوست، جب تک میں ہوں آپ دونوں کا کام کروا کر ہی جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ مگر میری اور اپنی ملاقات کی ذرا سی بھنک بھی آپ نے ربا کو نہیں پڑنے دینی، ورنہ مجھ سے کوئی بھی اچھی امید مت رکھیے گا۔ وہ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا۔ نہیں سر، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کی دھمکی پر بوکھلا گیا۔ چلے پھر کبھی ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ اترنے ہی لگا تھا کہ سمیر کی پکار پر رکا۔ اگر آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو، اس نے لجاجت سے کہا۔ کیوں نہیں؟ زجا نے موبائل نکالتے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرتے اس کے موبائل پر مس بیل دی۔ اس کا نمبر آتے ہی سمیر نے فوراً سیو کیا۔ بہت شکریہ۔ گرم جوشی سے دونوں نے مصافحہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک زجا کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ ہمیشہ شامل مدد رہتا ہے۔ پہلی سحری تھی، حیفا نے الارم لگا کر رکھا تھا، وہی سب سے پہلے جاگتی تھی، اور پھر دلشاد بوا، دونوں مل کر سحری بناتی تھی۔ پھر حیفا باری باری سب کو کمروں میں جا کر جگاتی تھی۔ بہت سالوں سے یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ الارم بجتے ہی آنکھیں ملتی اٹھی، واش روم کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی فریش ہو کر باہر آئی، سائڈ ٹیبل سے اینک اٹھائی، ایک نظر بیڈ پر سوئی ایشل کو حسرت سے دیکھا۔ یہ بھی شفیق کی ہی مہربانی تھی کہ انہوں نے حیفا اور ایشل کا ایک کمرہ بنوایا تھا۔ شبانہ نے بہت واویلا کیا، مگر شفیق کے آگے ان کی ایک نہ چلی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ایشل حیفا کے اتنے قریب تھی۔ سر جھٹک کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی جانب تیزی سے بڑھی۔ دلشاد بوا پہلے سے موجود تھی۔ السلام علیکم بوا۔ ان پر سلامتی بھیجتی وہ فریج کی جانب بڑھی۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی میری بٹیا؟ دلشاد بوا خوش دلی سے بولی تھی۔ اتنی دیر میں وہ آٹے کا ڈبہ نکال کر شیلف پر رکھ چکی تھی۔ بیلن چکلا سب سیٹ کر کے تیزی سے پراٹھے بنانے لگی۔ بوا بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ جو مہمان صاحب آئے ہیں یہ سحری میں کیا لیں گے۔ سب پیڑے تیار کرنے کے بعد اسے ایک نئی فکر لاحق ہوئی۔ رات میں سوچا بھی تھا کہ ان سے پوچھ لوں گی، مگر پھر سالن کی تیاری اور سموسوں، کباب اور رولز کو بنا کر فریز کرنے کے چکر میں یاد ہی نہ رہا۔ چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں۔ ارے بٹیا، کھا لے گا آج پراٹھا، کل تم پوچھ کے رکھنا۔ ویسے بھی بھلا مانس سا بچہ ہے اور اپنی ان لڑکوں کی طرح نخرے والا نہیں ہے، بوا نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ بھلا مانس تو نہیں، خیر بدماش ضرور ہے۔ اسے بوا کا یوں اس کی تعریف کرنا ذرا اچھا نہ لگا۔ اتنی اچھی تعریف لوگوں کے منہ پر کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے نہیں۔ اچانک اپنی پشت سے ابھرنے والی آواز پر وہ اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی۔ بوا بیچاری بھی پریشان سی ہو گئی کہ کہیں اس نے سن نہ لیا ہو، شہیدہ نواسا ہے۔ اگر ان کی شکایت لگا دی تو اگلے دن صفورہ بیگم ان دونوں کی بے عزتی ہو جانی ہے۔ ارے بیٹا، تم جاگ بھی گئے ہو؟ بٹیا تو بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔
बुआ ने घूर कर बिटिया को देखा, जो अभी तक पीछे देखने की हिम्मत न कर पा रही थी। बेनियाजी ऐसी जैसे उसके बारे में बात ही ना हो रही हो। जी बुआ, मुझे सहरी से पहले सोने की आदत नहीं। वैसे भी अपने घर में मैं ही सहरी बनाता हूँ। मम्मी की तबीयत ऊंची नीची रहती है, तो हम भाई खुद ही सहरी बनाते हैं। उनके सामने शेल्फ पर चढ़कर बैठते उसने एक नज़र मुंह मोड़े उसी पोजीशन में खड़ी हीफा को देखकर तफसील बताई। माशाअल्लाह, यही तो मैं बिटिया को बता रही थी कि आप बहुत फर्माबरदार और अच्छे बच्चे लगते हैं। मायरा बेटी ने बहुत अच्छी तरबियत की है आपकी। वो रोटियां तलने के साथ साथ ज़जह से बातों में मसरूफ थी। हीफा रोटी बेल कर तवे पर डालती जा रही थी और बुआ तलती जा रही थी। वैसे आपकी ये बिटिया भी सिर्फ एक मेरी ही तारीफ करने में देर नहीं लगाती। वो फिर से उसे गुफ्तगू का हिस्सा बना गया, वो जो मौजूए गुफ्तगू बनने से हमेशा घबराती थी। आपको कुछ चाहिए? आखिर उसे बोलना ही पड़ा। हल्का सा मुड़कर उसे देखा, जो उसकी जानिब मुतवज्जा था। जो भी चाहिए होगा मैं अपनी मदद आपके तहत खुद ले लेता हूँ, दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता। वही गहरी बोलती नजरें जिनसे हीफा परेशान रहती थी, फौरन रुख मोड़ा। वैसे बुआ, मैं सहरी में पराठा ही लेता हूँ। बेशक हम मुल्क के बाहर रहते हैं, लेकिन अम्मा ने हमारी बहुत सी आदतें पाकिस्तानी ही रहने दी। उनमें से एक ये भी है, लिहाजा बेफिक्र होकर मेरे लिए आप पराठा ही बना दीजिए। मज़े से उसको सुनाता वो शेल्फ से उतरकर पानी की बोतल लिए किचन से बाहर जा चुका था। पहला अशरा तेजी से गुजर रहा था। सबकी मसरूफियतें रमज़ान के हिसाब से बदल चुकी थीं। ज़जह और मायरा ने अभी तक किसी से घर में ज़जह की पसंद के बारे में बातचीत नहीं की थी। ये बात सब औरतों को परेशानी में मुब्तला कर रही थी। अम्मा, आखिर कब तक मायरा ज़जह की पसंद नापसंद का बताएगी? मुझे तो लगता है उसका यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मसरत बेगम उस दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद सास के ही तख्त पर बैठी अपनी परेशानी बयान कर रही थी। मैं क्या कह सकती हूँ, कितनी ही बार तो पूछ चुकी हूँ मायरा से, उसका बस एक ही जवाब होता है, अभी ज़जह ने कुछ सोचा नहीं। वो भी तस्बीह के दाने घुमाते फिक्रमंद लहजे में बोली थी। अब इनके इंतज़ार में मैं अपनी बेटी को बूढ़ा तो नहीं कर सकती। आप ही ने तो कहा था मायरा का रुझान है यहाँ पर। उनकी बात पर मसरत तड़क कर बोली। हाँ तो अब क्या उसके आगे भीख मांगूं कि तुम्हारी बेटी को अपना ले? वो भी जलाल में आ गई। अच्छा, अब मेरी बेटी हो गई बस? आपकी तो कुछ लगती ही नहीं ना। सही कहते हैं, बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे सारी जिंदगी हो गई आपकी खिदमतें करते, और एक आप हैं बजाय बेटे और बहू की परेशानी समझकर उनका बोझ हल्का करने की अपनी बेटी का साथ दे रही हैं, जो माँ को पूछती भी नहीं। महाज खुल चुका था। हाँ तो जहाँ दिल करता है करवा दो जाकर। रोज रोज एक ही बात सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए हैं। अरे मैंने तो भला सोचा था, मुझे क्या पता था मेरे ही गले पड़ जाएगा। और बीबी, ये खूब कही खिदमतों की तुमने। कौन से खाने पका पका कर खिलाए हैं तुमने मुझे। अल्लाह सलामत रखे दिलशाद बुआ को। उसके होते मुझे तुम लोगों की मोहताजी की ज़रूरत ना पड़ी कभी। आंखें सुकेड़ कर उन्हें असलियत का आईना दिखाया गया था। हाँ हाँ, हमने तो कभी कोई खिदमत की ही नहीं ना। मसरत रूहान से लहजे में बोलती उनके तख्त से उठी। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है अम्मा और भाभी आपको? शबाना उन दोनों की ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनकर हाफती कापती लाउंज में दाखिल हुई थी। अरे ले जाओ इस मुज़ोर को यहाँ से, बड़ी आई एहसान जताने वाली। दिमाग दुरुस्त करके लाओ इसका। सफूरा बेगम भी जब अपनी आई पर आती थी अगले का घर पूरा करती थी। क्या हो गया है अम्मा, रमज़ान का तो लिहाज कर ले। वो अफसोस से दोनों को देखने लगी, जो एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अरे हटा, आज तक यहाँ लिहाज ही किस चीज़ का हुआ है जो रमज़ान बेचारे का होता। वो अभी लाउंज में दाखिल हुई। वो भी कभी कभी उनके मामले में बोलती थी, मगर किसी को जुर्रत ना होती थी कि उनको चुप करवाए। और ये आपने खूब कही सफूरा बेगम, मैं अकेली ही नहीं, दुआ करें अल्लाह हीफा को भी सलामत रखे, जिसकी बदौलत यहाँ किसी को हिलकर काम नहीं करना पड़ता। जिस दिन मेरी बिटिया की शादी हो गई ना, उस दिन असल पता चल जाएगा सबको। लाउंज में मौजूद रात के चंद बर्तन उठाने के बहाने वो आई थी। असल मकसद सबको जताना था कि किस बलबूते पर इस घर का निज़ाम चल रहा है। सफूरा बेगम ने नजरें चुराते हुनकारा भरा। बुआ के आगे वो भी खामोश बनी रहती थी। बुआ खरी और लगी लिपटी रखे बिना बात किया करती। ये इजाज़त उन्हें सफूरा बेगम की भी मरहूमा माँ ने दे रखी थी। जब उसे कोई बिहाने आएगा ना तब देखेंगे। मसरत ने अकड़ कर कहते बुआ की बात का मजाक उड़ाया था। लाउंज से निकलती वो मुड़ी, तीखे चतुनों से उन्हें देखा। मुंह संभाल कर बात करनी चाहिए। अल्लाह के फैसलों को चैलेंज करने वाले हमेशा मुंह की खाते हैं।
کہیں اپنی ہی کہیں بات تمہارے اپنے آگے نہ آ جائے۔ بوا مسرت کو آگ لگا کر یہ جا وہ جا۔ دیکھ لیں اماں، بددعا دے کر گئی ہیں یہ مجھے۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں بوا کی بات پر۔ صفورہ بیگم کو شکایت لگانی چاہیے۔ ارے جاؤ تم، روزے میں میرے منہ نہ لگو، وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، وہ بھی تن فن کرتی لاؤن سے باہر نکل چکی تھی۔ So listeners, this was the end of the عید اور پیا کی دید ایپیسوڈ نمبر 1۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سنڈریلا کی جیسی کوئی ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ مجھے تو یہ ناول بہت پسند ہے۔ اگر آپ اس کو کمپلیٹ سنیں گے نا تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ کہانی ابھی کیونکہ شروع ہوئی ہے، ابھی 2 ایپیسوڈ اور رہتے ہیں، تب تک سٹوری بہت ہی اچھی ہونے والی ہے۔ تو چلیے پھر انشاءاللہ جلد ملتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔